बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस्तेन में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो GHQ पर हमला हुआ था 9 मई को, या कोर कमांडर हाउस पर हुआ था, या वो फ़ौजी शहदा जो थे हमारे, उनकी यादगारों पर हमले हुए थे, उनमें जो 102 मुल्ज़मान, उनके मुक़दमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी क़यादत जनाब जस्टिस एजाज़ुल एहसन कर रहे थे, उस तमाम अमल को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया है। कहा है कि सिविलियंस के जितने भी मुक़दमात हैं वो नहीं चलाए जाएंगे फ़ौजी अदालतों में। एक तरफ इस फ़ैसले को वेलकम किया जा रहा है, और जो वेलकम किया जा रहा है, मैं एतजाज़ अहसन साहब की बात कर रहा हूँ, और एतजाज़ अहसन से लेकर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक हर कोई ये कह रहा है कि ये जो फ़ैसला है ये आइन की बालादस्ती है, ये कानून की बालादस्ती है, ये जमहूरियत की बालादस्ती है। दलील ये दी जा रही है कि सिविलियंस के मुकदमात जो हैं वो नहीं चलाए जा सकते फ़ौजी अदालतों में, और इसके लिए मामूल की अदालती निज़ाम जो मौजूद है, सिविलियंस को ट्रायल उधर ही किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरे नुक्ता नज़र की तरफ जाएँ तो हुकूमत की तरफ से ये इतलात हैं कि उसने इस फ़ैसले को चैलेंज करने का और इस पर अपील करने का फ़ैसला भी कर लिया है। दूसरी तरफ एक सहाफ़ी के तौर पर मैं ये समझता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि इस फ़ैसले पर मुक़्तदर हलकों में तशवीश है, बेचैनी है, और वहाँ से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि इस फ़ैसले के नतीजे में 9 मई के जो मुजरिम हैं, या मुलजिम कह लें या मुजरिम कह लें, जो भी हमला करने में मुलव्वस थे, जिन्होंने भी वहाँ पर हमला किया और वहाँ पर आग लगाई, वहाँ पर पथराव किया, वहाँ पर तोड़फोड़ की, वो सब के सब लोग जो हैं उनको एक रिलीफ मिल जाएगा। ये एक अदम एतमाद ज़ाहिर किया जा रहा है हमारे मामूल के अदालती निज़ाम पर, और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद एक लंबा अरसा है जो मुकदमात चलेंगे। ये भी सवाल किया जा रहा है कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप आइन की बात करते हैं, लेकिन अगर अमेरिका में पेंटागन पर कोई इस तरह का हमला कर दे तो क्या वहाँ पर आइन मौजूद नहीं है? आइन मौजूद है। क्या वहाँ पर जमहूरियत मौजूद नहीं है? वहाँ पर जमहूरियत मौजूद है। तो फिर जब ट्विन टावर पर हमला हुआ, पेंटागन तो बहुत वो हमला तो नाकाम हो गया था, जब ट्विन टावर पर हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किसी आइन को और किसी कानून को फॉलो किया? जबकि यहाँ पर दलील ये है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है, बिल्कुल ISPR की तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें कहा गया था कि हम एक मैच्योर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज ने एक मैच्योर रिस्पॉन्स दिया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जब भी आप आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक चलते हैं तो आप एक मैच्योर रिस्पॉन्स ही देते हैं। हमें कानून को फॉलो करना है, हमें इखलाकियात को फॉलो करना है, हमें उन सियासी ज़ाब्तों को फॉलो करना है। और ये भी सवाल किया जा रहा है कि जब आप ये कहते हैं कि ये रूटीन से हट के मामला है, तो फिर ये वाकई रूटीन से हट कर मामला है, क्योंकि आप दुनिया की सियासी तारीख़ में किसी भी मुल्क के अंदर अवाम की तरफ से या किसी सियासी जमात की तरफ से ये मिसाल पेश नहीं कर सकते कि उसने अपने ही फ़ौज के हेड क्वार्टर पर, कोर कमांडर हाउस पर, या अपने ही शोहदा की यादगारों पर हमले कर दिए हों। तो जब ये सियासी हमले हमें तारीख़ में नहीं मिलते, कानून में नहीं मिलते, इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो फिर हमें यकीनी तौर पर आगे भी जब बढ़ना है, उसको देखना है, तो हमें इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्या तमाम हुकूक जो है उन लोगों के लिए हैं जो बड़े बड़े लुटेरे होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, जो हमले करते हैं, जो ऐसे वाक़यात करते हैं जिनसे मुल्क की सुबकी होती है। ये दो नुक्ता नज़र इस वक्त मौजूद हैं, और मैं आपको एक सहाफ़ी के तौर पर बता रहा हूँ कि इस वक्त बड़ी रिजर्वेशंस, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और ये समझा जा रहा है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और जिन 5 मुअज़्ज़ज़ जजों की तरफ से ये फ़ैसला आया है, मैं जस्टिस एजाज़ुल एहसन की बात करूँगा, जस्टिस मुनीब अख्तर की बात करूँगा, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की बात करूँगा, जस्टिस आयशा मलिक की बात करूँगा, और इसके साथ साथ जस्टिस याह्या आफरीदी, जो कि मजमूई तौर पर ये मुश्तफ़िक़ा फ़ैसला है। सिर्फ़ एक चीज़ है कि आप एक शिक जो है सीक्रेट एक्ट की, उसको ख़त्म करने के हवाले से ये 4-1 की बात की जा रही है, वरना ये 5 जजों का फ़ैसला है, उस पर एक रिजर्वेशन ज़ाहिर की जा रही है। और ये कहा जा रहा है
کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بنیادی طور پر عمر عطیہ بندیال صاحب کی جو رائے تھی یہ اسی کی ہی کنٹینیوشن ہے، وہی چیز وہی سوچ اسی کو فالو کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری تمام معزز جج جو ہیں ان کی رائے پہلے سے واضح ہے، اور چونکہ اس وقت جو صورتحال بنتی ہے جب بھی فیصلے آتے ہیں تو ہمارے جج صاحبان کی رائے واضح ہوتی ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے ہم صحافیوں کو بھی باقیوں کو بھی کہ یہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے، کس طرف کا آ سکتا ہے، لہٰذا یہ تحفظات موجود ہیں۔ فیصلے میں اچھائیاں کیا ہیں، فیصلے میں برائیاں کیا ہیں، یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ جو ایک میچور رسپانس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ میچور رسپانس ہی رہے اور اس کے نتیجے میں کوئی نیا کریک ڈاؤن نہ ہو، اس کے نتیجے میں کوئی نیا رد عمل سامنے نہ آئے، اور یہ نہ کہا جائے کہ جس طرح حملہ کیا گیا تھا اب جواب بھی اسی طرح ہی ملے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سیاسی کارکن جو اس وقت اگر تھوڑے سے ان کو بہکا بھی دیا گیا تھا، ان سے غلطی بھی ہو گئی تھی، اگر وہ ٹریپ کہتے ہیں ٹریپ بھی ہو گئے تھے، تو اب اگر وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے تو ان کو معافی بھی ملنی چاہیے، اگر وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیں تو ان کو پیچھے ہٹنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریزرویشنز موجود ہیں، تحفظات موجود ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، ان کو بچا لیا گیا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ کروانے کی طرف یہاں پر شرجیل تعریف موجود ہیں، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون کے لائرز فورم سے ہے، نسل در نسل قانون کے شعبے کی خدمت کرتے ہوئے ایک بڑا نام، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں سید حسن علی جعفری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، معروف ماہر قانون ہیں اور انصاف لائرز فورم سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں شاہد عباس بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، پیپلز لائرز فورم کے آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑی ایک توانا آواز ہیں۔ میں شاہد صاحب آپ سے ہی شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا بتائیے گا یہ جو فیصلہ آیا ہے، ریزرویشنز اس پر بھی موجود ہے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کی بالادستی ہوئی ہے، جمہوریت کی بالادستی ہوئی ہے، سویلینز جو ہیں وہ سویلین کورٹس میں ہی ٹرائل کیے جائیں گے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے تو یہی شروع سے کہہ دیا تھا، آر یو سیٹسفائیڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو ان ملٹری کورٹس کے متعلق پہلے ہی اپنا وہ بیانیہ جو ہے وہ دے دیا تھا کہ ہم ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں ہیں۔ باقی رہی بات کہ یہ ایک قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ اگر ایف آئی اے میں کوئی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے یا اینٹی کرپشن میں کوئی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے تو بعد میں عدالت جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے یا پراسیکیوشن اس کو دیکھ سکتی ہے کہ کیا یہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں چل سکتا ہے، کیا یہ مقدمہ جو اینٹی کرپشن میں چل سکتا ہے، کیا یہ اس کو لوکل پولیس کو مقدمہ بھیجنا ہے۔ یہ ایک قانونی پروسیس ہے۔ اگر ایسا پروسیس جو ہے وہ عدالتوں نے دیکھا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک بات سامنے آئی ہے اور قانونی جو ہے وہ ججز کے سامنے جو ایک بات سامنے آئی ہے تو انہوں نے اگر اس میں کوئی فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے قانون اور آئین کی روشنی میں اس کا جو فیصلہ دیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہم قطعی طور پر جو ہے وہ اس بات کا خیر مقدم نہیں کریں گے جو اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ جو کھیل کھیلا گیا، جو اس ملک کے اداروں کو جو ہے کس طرح ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، کیا وہ چہرے جن کو آج بھی مقدس سمجھا جا رہا ہے ان کو آج بھی مقدس گائے جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، جنہوں نے ملک کے جو ساسا جات تھے، جو ہماری حرمت والی جگہ تھی، جو ہماری ایک جسے ہم کہتے ہیں جو ہمیں احترام کے قابل ہماری وہ جگہیں تھی، ان کو اوپر جو حملہ کیا اور ان کو حملہ کرانے والے آج بھی ان کو جو ہے وہ ملک کا مسیحا بنا کر جو ہے نا وہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ان کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہی مسیحا ہے جس نے اس قوم کو جو ہے سوائے دلدل اور سوائے اس بات پہ اکسایا کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف اس حد تک چلے گئے۔ تو بات تو صرف یہ ہے، قانون میں اس کی گنجائش ہے، قانون میں اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کیے جاتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے جب دیکھا جاتا ہے وہاں پر ہم اپلیکیشن جو ہے وہ موو کرتے ہیں کہ جناب یہ کوڈ جو ہے دہشت گردی کے تحت جو ہے یہ offense جو ہے وہ نہیں میڈ آؤٹ ہو رہا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عدالت بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ آرڈر کر دیتی ہے، تو وہ فیصلہ جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک معمول کی بات ہے، یہ معمول کی بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا اس بات کو کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس قوم کے ان 102 یا 103 لوگوں کو اکسا کر یہ افینس کروایا،
ان کو جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے. ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان لوگوں کو ان کو تاریخ, ہم اس بات کو جو ہے وہ تاریخ یاد رکھے گی. پاکستان قوم اس کو کبھی نہیں بھولے گی کہ جو اس کے پیچھے جس کو ابھی بھی مقدس گائے سمجھا جا رہا ہے, وہ جو ہے نا وہ ملک میں جو ہے نا اس کا چہرہ جو ہے نا وہ بے نقاب ہونا چاہیے. اس کے پیچھے یہ نہیں کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے. شاہد عباس صاحب, ایک ٹیکنیکل بات یہ کہا جا رہا ہے اور اس فیصلے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ سویلینز ہیں اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ فوج کے معاملات کے لیے قائم کی گئی ہیں, لہٰذا آپ سویلینز کو اس میں نہ ڈالیں. یہ فوجیوں کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, فوجیوں پر مقدمات ان کے ہوتے ہیں, اس پہ آپ رکھیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی دلیل یہ دی جا رہی ہے, جو آگے سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بینکنگ کورٹس بھی ہیں. ایک عام آدمی بینکنگ فراڈ کرتا ہے یا بینک کے ساتھ ایشوز میں جاتا ہے تو کیا وہ بینکنگ کورٹ میں نہیں جائے گا؟ اینٹی کرپشن کے معاملات ہیں, وہ عدالتیں موجود ہیں. تو سویلینز کو اگر آپ بینکنگ کورٹ میں لے جا سکتے ہیں, اینٹی کرپشن میں لے جا سکتے ہیں, باقی جگہوں پہ لے جا سکتے ہیں, تو ادھر کیوں نہیں لے جا سکتے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ 2015 میں جو آئینی ترمیم ہوئی تھی, اس کے بعد جو آرمی ایکٹ میں, اس میں بعد جو ہے یہ 2017 میں اس کو جو ہے نا وہ اس کو کیا گیا تھا اپنا, اس کو دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ جاری رکھنے کا کہا گیا تھا. لیکن بات صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی بات درست ہے. ہمارا اب دیکھیں وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نیب جو ہے نا, نیب جو اس کے وہ ان کے پاس, نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس فیصلے سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے. وہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اپنا گورنمنٹ, سوری نیب کی بات کر رہا, گورنمنٹ کی بات کر رہا, گورنمنٹ سمجھتی ہے, اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ملٹری کورٹ میں ہی جانے چاہیے تو وہ ٹھیک ہے, ان کے پاس اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا حق ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ معمول کی بات ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جب یہ وقوع ہوا اور اسی وقت ہی جو ہے نا وہ اس بات کا جب ملٹری کورٹس بنی تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, کیونکہ ہم چیزیں ساری فیس کر چکے ہیں. ہم تو یہی باتیں ساری فیس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. جب ہم میاں نواز شریف کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس قسم کے آپ کیوں مقدمات بنا رہے ہیں, کیوں آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کیوں آپ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ جو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف 788 کے مقدمات میاں نواز شریف کے دور میں ہم جھنڈا لے کر آصف زرداری صاحب کی جو ہے وہ جب نکلے ہیں, جب زرداری صاحب واپس دبئی سے آئے ہیں, جھنڈے لے کر باہر نکلے, 788 کے مقدمات بنا دیے گئے. اس وقت ہم یہ نواز شریف کو بھی کہتے تھے کہ بھئی ملک چلنے دو, بھئی ملک چلنے دو. اسی طرح عمران خان کو بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی ملک چلنے دو. لیکن یہ میں نہ مانوں, آج ملک کا انہوں نے کیا حال کر دیا ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے چلانی ہے, ملک کیسے چلانا ہے. یہ صرف کسی کے کاندھے پر آتے ہیں, کسی کی انگلی پر آتے ہیں, کوئی کسی کے کاندھے پر آتا ہے. اور ملک کا جب کاندھے پہ آئے تھے تو آپ بھی تو حصہ دار تھے نا اس میں. نہیں حصے دار تھی نا. دیکھیں میں یہ بھی میں آپ کو, یہ تو بات نہیں نا کہ میٹھا آپ اب کڑوا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات نہیں ہے. حصے دار جب بھی دیکھیں ہم نے کوئی بھی اگر پارلیمنٹ میں کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم نے تو عمران خان کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی جو بھی چیزیں جو ہیں عمران خان کو کہہ لیتے ہیں نا, بلاول کو نہیں کہتے, آصف زرداری کو نہیں کہتے. نہیں دیکھیں بات سنیں, آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اس سے جو ہے ایک تحفظات جو پیدا ہو جائیں, ریزرویشن پیدا ہو رہی ہے. میں سید حسن علی جعفری کی طرف جاؤں گا, انصاف لائر فورم کے آپ رہنما ہیں. اس سے آپ کو یہ ہے کہ اب ملٹری کورٹ سے آپ نکل آئے, آپ خود ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر چکے ہوئے ہیں, جا چکے ہوئے ہیں بطور وکیل, آپ وہاں پہ مقدمہ لڑ چکے ہوئے ہیں, اس لیے آپ بہتر طور پہ اس کو ایکسپلین کر سکیں گے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ جائیں گے آپ کی باقی عدالتوں میں مقدمات, ہو سکتا ہے کوئی ATC میں چلا جائے, ہو سکتا ہے کوئی سیشن میں چلا جائے, کچھ آگے چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بہتر انصاف ملے گا؟ دیکھیں ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہوئی ہے, جی ہاں, کوئی قانون کی حکمرانی قائم ہوئی ہے. اگر تو ہم کسی بڑے جمہوری ملک میں رہ رہے ہوتے, اچھا, جہاں پہ عدلیہ آزاد ہوتی, عدلیہ کے فیصلوں کی تکریم ہوتی, عدلیہ میں اتنا دم خم ہوتا کہ اپنا فیصلہ کر کے اس کے اوپر عمل کروا سکتے, پھر تو میں بھی مٹھائی بانٹتا. اچھا واہ جی واہ کیا فیصلہ آ گیا ہے. لیکن یہ مسئلہ کیا ہے جی, 100 لتر بھی کھانے تھے 100 گنڈے بھی کھانے ہیں. دیکھیں آپ نے عدلیہ کے فیصلے نہیں دیکھے. یہاں پہ خواتین جو جیل میں ہیں 6 ماہ 7 ماہ ہو گئے ہیں, سنم جاوید وغیرہ, سنم جاوید وغیرہ, ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو جناح اس کے اندر گئی ہو. اچھا, سارے ڈنڈے لے کے باہر ہی تھیں, مال آف لاہور کی حد تک یا مال روڈ کی حد تک وہ تھی. ٹھیک, اور نان بیلیبل آفینس بھی جو ہوتے ہیں اس میں جب خواتین آ جائیں یا بچے آ جائیں یا بوڑھے آ جائیں تو ان کو تھوڑی سی رعایت دی جاتی ہے.
لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے خود جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا، جاوید تو میرے خیال ملٹری کورٹ کے پاس ہیں بھی نہیں. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ وہ سول کورٹس میں ہے نا. صحیح ہے. وہ عام عدالتوں میں ہے, ATC میں ہے, ہائی کورٹ میں اس کا کیس گیا ہے. کیا وہاں سے ریلیف ان کو مل گیا کہ ان کو ملٹری کورٹ سے نہیں ملنا؟ جس طرح آپ نے کہا میں آن اوتھ ہوں, جب ملٹری کا آپ ٹرائل کرتے ہیں وہاں پہ اوتھ ہوتا ہے سب کا, ایون کہ ججز کا بھی اوتھ ہوتا ہے. اچھا, جو ملٹری کورٹ میں جب جاتے ہیں تو ججز کا بھی اوتھ ہوتا ہے, اور جتنے بھی وکیل ہیں پروسیکیوشن سائڈ سے یا ڈیفنس سائڈ سے ان کا اوتھ ہوتا ہے. کیا اوتھ ہوتا ہے؟ کہ ہم یہ جو بھی پروسیڈنگ ہے اس کو ہم ان کیمرہ رکھیں گے. اچھا, لیکن میں ایک بات کہوں, جتنا سپیڈی ٹرائل وہاں پہ ہو رہا ہے صحیح, اور اگر قانون کے مطابق وہاں پہ بھی فیصلے ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی ناجائز سزا ملنے والی ہے. اور دیکھیں, ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ٹرسٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں اس پروسیس کو دیکھ آیا ہوں. اچھا, اور مجھے اس وجہ سے بھی ٹرسٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ اگر مجھے امید ہو نا کہ جناب یہ جو فیصلہ 5 ججز نے, آنریبل ججز نے آج دیا, اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا, اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے پرویز لائی کا فیصلہ بھی دیکھا تھا, کورٹ میں تھا, میں علی ناصر رضوی کو کہا جسٹس امجد رفیق نے کہ ان کو گھر چھوڑ کے آؤ, نہر سے اٹھا لیا گیا جس طرح آلوؤں والی بوری اٹھائی جاتی ہے. دیکھیں میں نے مذاق اڑتے دیکھا ہے نا, ایک کورٹ, ہائی کورٹ ایون فیصلہ دے رہی ہے جی ضمانت ہے, بندہ باہر نکلتا ہے, پھر اس کو پکڑ کے ڈال لیتے ہیں. یہاں پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میرٹ کے اوپر فیصلے کر دیں, جلدی کر دیں, چاہے آرمی کورٹ ہی کر دے. اس وقت بہت ہو گیا. دیکھیں جنہوں نے یہ 9 مئی کا واقعہ کیا, ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہے پاکستانی, پاکستان زندہ باد کے بعد اگر پاک فوج زندہ باد نہ کہیں ہمارا منہ پھیکا رہتا ہے. میں کہتا ہوں 9 مئی کے واقعے کی آج بھی ذمہ دار آپ کی پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, آج بھی PDM ہے, آج بھی آپ کی پنجاب کی پولیس ہے. PDM اور پولیس کہاں سے آگے بیچ میں یہی ذمہ دار ہے. 25 مئی 2022 کو انہوں نے کہا PTI کو راوی کا پل نہیں کراس کرنے دینا, انہوں نے نہیں کرنے دیا. صحیح. 9 مئی کو شیر پاؤ پل کیوں کراس کرنے دیا ان کو؟ تو کیوں کیا آپ نے؟ اس کے اوپر دیکھیں, سپریم کورٹ نے اگر احسان کرنا نا ہماری قوم پہ, صرف یہ احسان کرے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں حاضر سروس ججز کی نگرانی میں, اور 9 مئی کے واقعہ کی باقاعدہ شفاف انکوائری کر لیں کہ اس واقعہ کے اسباب کیا ہیں. اب جو لڑکے اندر ہیں, علی ایک بات, حسن علی صاحب ایک بات بتائیے گا, ابھی آپ نے شروع جہاں سے بات کی آپ نے کہا کہ 100 جوتے بھی اور 100 پیاز بھی. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس فیصلے سے PTI تو بڑی خوش ہے ساری کی ساری, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست کام ہو گیا, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا, فائدہ نہیں ملے گا؟ اس سے ہم مزید ذلیل ہو جائیں گے, مزید ذلیل ہو جائیں گے. آپ نیچے آ جائیں گے, کیسز کا اتنا برڈن ہے. ایک ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں 7 دن میں کنکلوڈ ہو رہا ہے, میں نے 7 دن میں وہاں پہ ٹرائل کنکلوڈ کیا ہوا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ایک ٹرائل جو 7 دن میں ہو رہا ہے یہاں پہ 4 سال میں نہیں ہوگا. اور اگر بیلز نہ ہوئیں, اگر لوگوں کی ضمانتیں نہ ہوئیں, وہ جیل میں ہی پڑے رہے اور ان کا ٹرائل ہوگا, تو وہ تو اپنی سزا سے زیادہ ویسے ٹائم اندر گزار آئیں گے. لہٰذا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ آج آئین کی بالادستی کا بیڑا اٹھا لیا ہے تو خدا را صرف اتنا کروا دیں, جہاں پہ بھی کرائیں میرٹ کے اوپر اور فوری کروائیں. اور جو ضمانت ہے, درخواستیں موجود تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, یہ درخواستیں 7 فیملیز ایسی ہیں جن کی طرف سے 9 فیملیز کی طرف سے یہ درخواستیں موجود تھیں کہ آپ اس کو سپیڈی کروائیں. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے, جتنے لوگ وہاں پہ ٹرائل ہو رہے ہیں, وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے سیکشن 3 آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. صحیح. اس کا جو مین کرکس ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ پروہیبٹڈ ایریا میں انٹرنس, صحیح, یہ مین چارج ہے. اور وہاں پہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو جناح اس کے اندر نہیں گئے ہوئے, اور یہ ہم وکیل وہاں پہ پروو کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے. اچھا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ اندر نہیں گئے تھے جناح ہاؤس کے, ان کا کیس, اور جو لوگ باہر تھے یعنی جو اندر گئے تھے, ان کا کیس مختلف ہے, انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے, انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس پر فراد علی شاہ صاحب چونکہ چیف پروسیکیوٹر تھے پنجاب حکومت کی طرف سے ساروں میں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ نے شیر پاؤ برج کراس کر لیا, اور جب آپ نے فوجیوں کا ناکہ کراس کر لیا, یا آپ نے میاں میر پل تھا دوسری طرف, آپ کسی طرف سے بھی انٹر ہوئے, آپ پروہیبٹڈ ایریا میں داخل ہو گئے. نو, سراسر غلط ہے. اچھا, میں یہاں پہ قانون کی بات بتا دوں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے 18 اگست 2023 کو, جس میں جناح ہاؤس کو پروہیبٹڈ ایریا قرار دیا گیا ہے. بیفور 18 اگست 2023 جناح ہاؤس پروہیبٹڈ ایریا نہیں تھا. یہ ایکٹ پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بے شک. اچھا, لہذا فراد علی شاہ صاحب ہمیں بھاوناؤں میں بہ کے انہوں نے یہ کہہ دیا ہوگا, حالانکہ جتنے قد کے وہ بندے, ان کو یہ پروسیکیوٹرشپ بھی نہیں لینی چاہیے تھی.
جتنا ان کا بار میں نہیں وہ اچھے وکیل ہیں, اچھے وکیل ہیں, یہ اس طرح کے وہ کنٹروورشل ہوئے ہیں اس میں آ کے. اور یہ کہنا کہ شیئر پاؤ اٹس مین پھر مال روڈ پہ ہم سفر نہیں کر سکتے فورٹرس سے آگے, نہیں اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. آج تک کہاں سے اجازت ہم نے لی؟ اجازت اب جب مال روڈ نہیں بات کر رہے, ہم کنٹ کی بات کر رہے ہیں, ممنوعہ علاقوں کی بات کر رہے ہیں. کہاں سے ہم اجازت لیتے ہیں؟ چیک پوسٹ ہے, روٹین کا ناکہ ہے, آپ جاتے ہیں, آپ آئی ڈی کارڈ چیک کرواتے ہیں, وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ اندر جاتے ہیں, ورنہ آپ نہیں جا سکتے. نہیں وہ تو آپ بابو صاحبو سے بھی انٹر نہیں ہو سکتے. جب پولیس والے وہاں پہ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھوکر سے انٹر نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے منشیات رکھی ہوئی ہے گاڑی میں یا آپ کے پاس اسلحہ ہے, کیا چیکنگ ہے؟ کیا این او سی وہاں سے جاری ہوتا ہے, وہاں سے کوئی ویزا ملتا ہے؟ یہ ایک سراسر غلط بات ہے. صحیح. لیکن میں اگین یہ کہوں گا فیصلہ بہت اچھا ہے, لیکن ایک جمہوری ملک کے لیے اور ایسے ملک کے لیے یہ فیصلہ بہت اچھا ہے جہاں پہ عدلیہ آزاد ہو. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بی ایل اسٹوڈنٹ آف لا, عدلیہ ہماری آزاد نہیں ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, آپ نے کہا کہ ہم مزید ذلیل ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ عام عدالتوں میں جائیں گے تو مزید رگڑا لگ جائے گا. یس. اور فیصلہ بھی نہیں ہونا, ضمانتیں بھی نہیں ہونی. نہیں یہ گارنٹی کون دے گا؟ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی میں اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں. بھٹو صاحب کو فوجی عدالت نے پھانسی دی تھی. ہمایوں دلاور جج جس نے عمران خان صاحب کو ایک بیس لیس سے مقدمے میں سزا دی, وہ فوجی جج تھا. سر جی یہاں پہ کان ایسے پکڑے یا ایسے پکڑے, بات وہی ہے. ان کے بھی لیڈر کو کون سے فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی تھی؟ انڈائریکٹ کسی کو بھی نہیں ہوئی آج تک. چلیں آپ کا ٹھیک ہے اختلاف ہوگا, لیکن میاں نواز شریف کو بھی کوئی فوجی عدالت سے سزا نہیں ہوئی تھی. پہلے انشور کریں. اور دیکھیں یہاں پہ ہم 9 مئی والے واقعے کی بڑی مذمت کرتے ہیں, لیکن ایک چیز میں صرف یہ سوال چھوڑ کے آپ کے پاس جاؤں گا کہ کور کمانڈر کی رہائش کے اوپر حملہ کرنا بڑا جرم ہے یا آپ کے حاضر سروس آرمی چیف کا تیارہ لینڈ نہ ہونے دینا بڑا جرم ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے پہلے بھی جرم ہوئے ہیں. سر وہ ایک کنٹروورشل چیز جو تھی, بات آپ وہ ماضی میں چلا گیا. آپ پتہ نہیں وہ آرمی چیف صاحب نے خود تیارہ لینڈ نہیں ہونے دیا تھا یا ان کے لیڈر نے نہیں ہونے دیا تھا, یہ ابھی تک ایک تو پھر یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجھے بھی دیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کو ہوا یہ پی ڈی ایم نے, پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور پولیس نے کروایا. سر یاسمین راشد قیادت کر رہی تھی, کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسے آپ پی ڈی ایم کی حکومت کہاں سے منع کر رہی تھی؟ وہ منع کر رہی تھی, ان کی ویڈیوز موجود ہیں, اندر کوئی نہیں جائے گا. لے کے کہاں سے لبرٹی سے گیا کون تھا لے کے؟ سر قیادت کون کر رہا تھا؟ لیکن بس اس پر بعد میں بات کریں گے. اس پر بات کرتے ہیں. شرجیل بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. شرجیل کیا پوزیشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے کیا امپیکٹ ڈالے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 4-1 کا فیصلہ ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو تمام پاکستان کو ماننا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آئین اور قانون کی بالادستی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں. صحیح. دوسری بات نہیں ماننا تو پڑے گا ہی. نہیں یہ اخلاقی طور پہ تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ آئینی طور پہ ماننا ہے, یہ 100% ہم نے ماننا ہے. ہم نے یہاں پر بہت سارے غلط فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ مانیں گے. وزیر اعظم گھر چلے گئے, یوسف رضا گیلانی گھر چلے گئے تھے, نواز شریف گھر چلے گئے تھے, چڑھ گئے, لیکن ہم نے ایسے فیصلے کو مان کر عمران خان گئے تھے. دیکھیں ہم نے اس آئین اور قانون کو ماننا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر دوسری رائے نہیں ہو سکتی. اب بات آتی ہے 9 مئی کے واقعے کی. اب جو 9 مئی کا واقعہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ جاتے ہیں, دیکھیں سمپل سی بات ہے, وہاں پہ آپ کی چیک ایک لگی ہوئی ہے, چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے, اس میں وہ چیک کرتے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں. اسلحہ تو نہیں آپ لے کے جا رہے, کیونکہ ان کی کافی خفیہ تنصیبات لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. کافی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو کہ پروہیبیٹڈ ہیں, جو آپ نہیں لے کے جا سکتے. تو اب ایک قانون ان کا چل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, ان کا جو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے چیک پوسٹ کراس کی تو آپ پروہیبیٹڈ ایریا میں داخل ہو گئے ہیں آپ. اچھا, یہ آپ حسن صاحب کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں, ان کی تشریح سے. سمپل سی بات ہے, دیکھیں وہ کہہ رہے تھے صرف جناح اس کے انٹر ہونا جو ہے ممنوعہ علاقہ تھا, اس سے باہر نہیں تھا. یہاں پہ جب میں جاتا ہوں, جیسے انٹر ہوتا ہوں, وہاں پہ ملٹری پولیس کھڑی ہوتی ہے. صحیح ہے. وہاں پہ تمام قانون جتنا بھی ہے وہ ملٹری کا چلتا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ مانتے ہیں کہ میں اس ایریے میں آ رہا ہوں, میں کنٹونمنٹ میں جا رہا ہوں, میں ایک پاکستانی ذمہ دار شہری ہوں, میں اس آئین کو مانتا ہوں, قانون کو مانتا ہوں, ملٹری کے لا کو مانتا ہوں, تب میں اندر جا رہا ہوں. میں نے اگر بائک پہ جا رہا ہوں, میں نے ہیلمٹ لینا ہے, میں نے گاڑی پہ جانا ہے تو میں نے بلیک شیش نہیں لینے, میں نے اسلحہ اندر نہیں لے کے جانا. کسی بھی پارٹی کا جھنڈا, وہ ہمارا فوجی بھائی اگر ہمیں کہہ دے کہ آپ نے نہیں جانا تو پھر جا بھی نہیں سکتے. سر بات میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ کہتا ہے نہیں جانا. اب یہ والی بات نہیں میں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں منا کے بخاؤ تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم کوئی چیز جاتے ہیں دکان سے ایک چیز لیتے ہیں, ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں, ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, کنسیڈریشن ہوتی ہے, یہ چیز اتنے کی ہے, ہم اس کو پیسے پے کرتے ہیں, وہ چیز لیتے ہیں, یہ میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے, یہ بیسک لا ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو بات یہ آ گئی. اب یہ آتی ہے بات کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, اس 9 مئی کے واقعے میں بنیاد پاکستان کی پوری بنیاد ہلائی گئی ہے, پاکستان کی تنصیبات کو نہیں مجھے پہلے پچھلے پہ آنے دیں, پھر مجھے میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا. پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں جب آپ نے میاں میر کی برج کی یا شیرپاؤ برج کی آپ نے جب وہ چیک پوسٹ کراس کی, آپ ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گئے, آپ اس کو اچھا جب آپ ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گئے, آپ نے اگلی یہ تعریف کی کہ جب آپ وہاں پہ داخل ہوئے تو آپ نے ملٹری کے قانون کو تسلیم کر لیا, آپ نے فوج کے قانون کو ان کے رولز کے انڈر آ گئے, انڈر آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے وہاں پہ جا کر کوئی حرکت کی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ فوجی عدالتوں کے دائرہ کار میں آ گئے. اب اس کے تشریح یہ ہو گئی. نہیں سنیں, اس میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اب بنیاد جو بنی ہے نا, بنیاد بنی ہے اس ایریے کے باہر, اس ایریے کے باہر اگنائٹ کیا گیا ہے, اس ایریے کے باہر ہماری قوم کے معصوم بچوں کو استعمال کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ جا کے اٹیک کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا, مطلب یہ آرٹیکل 6 کی بالکل یہ جو وائلیشن ہو رہی ہے کہ ان کو اگنائٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ جائیں. پی ڈی ایم نے کروایا سارا کچھ. جی میں نے پی ڈی ایم نے کروایا, ہم نے کہا تھا, میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ ادھر, یار کیا سمپل سی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ پوری قیادت ان کی, پوری قیادت پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ ان کی قیادت وہ علم اٹھا کے چل رہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا گیا. قانون کو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیویلینز ہیں لہٰذا ان کے اوپر کوئی فائرنگ نہیں ہوگی. اچھا یہی کام کر کے آپ دکھاتے ہیں مال روڈ کے اوپر, جس طرح انہوں نے کہا ہے مال روڈ پہ آپ مجھے کر کے دکھائیں, یہ والی حرکت آپ کر کے دکھائیں, آپ آئی جی آفس میں جا کے دکھائیں, پھر دیکھیں پھر وہاں پہ جو ریئیکٹ کرتی ہے پولیس ہماری, وہ پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ کیا سہ جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے میچور رسپونس دیا, فوج نے ان کو کچھ نہیں کہا, کہا اپنے شہری ہیں یہ کر لیں. یہ پولیس کے ساتھ کرتے تو پھر پولیس والے نے وہ دیکھیں نا, ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس کو ان کا ایک لائحہ عمل ہے پولیس کا, ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اگر یہ اس طریقے سے ہینڈل ہوتے ہیں تو پولیس اس کو پولیس نے پھر کر دینا سی, وہ کہندے نے پولیس نو آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی, آپ پولیس کو کراندا پھرا پچھو ٹکور تے فائدہ کی. آپ آئی جی آفس سر ایک وہی کہہ رہے ہیں نا, تسی کینٹ چلے گئے سو. اب وہاں پہ کسی نے, ہاں جی اوتھے پولس دا داخلہ سر وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں فوج نے آپ کو کہا آپ اپنے شہری ہیں, میچور رسپانس دیا. یہ کہہ رہے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے گئے تھے بیسیکلی معصوم سویلینز. اب جو سپریم کورٹ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کی جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے. اگر ہم یہاں پہ ملٹری میں لے جاتے ہیں چیز کو تو اصل حقائق جو ہیں وہ ہمارے سے پوشیدہ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے جو قانون ہے وہ چھوٹا موٹا مجھے بھی قانون کا. ایک منٹ, اس کے بعد ملٹری کورٹ کے بعد آپ کے پاس ہائی کورٹ جانے کا اختیار موجود ہے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح بات, لیکن موجود ہے. اس پر بھی بات کریں گے, ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. تو کیا اس فیصلے کی تفصیلات ہیں, پلس کیا ہیں, مائنس کیا ہیں, سب ڈیبیٹ کریں گے مزید اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو پہنچے تھے کور کمانڈر ہاؤس یا جی ایچ کیو پہنچے تھے یا فوجی شہداء کی یادگاروں پر پہنچے تھے, ان میں سے 102 ایسے ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ ٹریس آؤٹ کر کے ان کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں اور ان کو پاک فوج کے حوالے بھی کیا گیا ہے. یہاں پر موجود ہیں شرجیل تعریف, علی جعفری اور میاں شاہد عباس ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اور آپ اس وقت جو ساری کی ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اصل میں شاہد صاحب یہاں پہ علی جعفری صاحب جو بات کر رہے تھے ان کو بھی کوئی باقی عدلیہ سے, وہ کہتے ہیں پرویز علی صاحب کڑے رہا ہو گئے نے, باقی کون سا ہو گیا. وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کو پھانسی کون سی کسی فوجی عدالت نے دی تھی, وہ اس قسم کی دل, وہ کہتے ہیں ہم پھنس جائیں گے ادھر آ کے. سر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں جو ہے وہ بات قانونی کرنی چاہیے. یہ بات نہیں, اگر یہ فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو جائیں, اس کے فیصلے کے خلاف ان کو کس نے روکا ہے؟ نہیں یہ مطمئن, میں کہتا ہوں دیکھیں میں نے اس بات کا جواب دینا ہے, جو بات ہو رہی ہے اصل میں نا دو چیزوں میں پھنسے ہوئے, جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق ہی جواب میرا خیال آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلے سے مطمئن نہیں ہے, ان کا یہ کہنا ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے, ٹھیک ہے.
اب یہ بات یہ ہے کہ یہ جعفری صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام بڑے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ وکیل ہیں، لیکن بات تو صرف یہ لیڈرشپ کو جا کر سمجھائیں گے نا. نہیں، میں وہ کہتا ہوں اگر یہ مطمئن نہیں ہے تو بھائی جا کر اس کے خلاف فیصلے کے خلاف جائیں. ہم کون سا اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں گے؟ ہم نے تو بات صرف کرنی ہے قانون کی. ہم نے تو بات کرنی ہے کہ وہ اگر ایک سپریم کورٹ کے پاس اگر ایک کیس آیا ہے، سپریم کورٹ نے دیکھا ہے، ہم سپریم کورٹ کے سپوکس مین نہیں ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کو جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے ان کا بیانیہ جاری کرنا ہے. ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ اگر کوئی بھی مقدمہ ایف آئی اے میں ہوتا ہے یہ دوبارہ وہ رپیٹ ہو جائے گی بات، اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر قانون اگر سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسا معاملہ آیا ہے تو سپریم کورٹ نے اس کو دیکھنا کہ اس میں قانون کیا کہتا ہے، اس میں آئین کیا کہتا ہے، اس کے مطابق اس نے فیصلہ دے دیا. اگر آپ کہتے ہیں آئین اور قانون تو کہتا تھا، اصل میں اس قانون کی شکیں اڑا دی گئیں، یعنی ملٹری ایکٹ کے سیکشن 21D کی دونوں ذیلی شکیں ختم کر دی گئی ہیں. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی شک تھی 59 سب کلاس 4، اس کو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں فیصلے میں بھی آپ نے فیصلہ پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں اس فیصلے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ بات تو صرف یہ ہے کہ اب میرے بھائی جو ہے نا جعفری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ حد یہاں سے نہیں بن رہی، یہ حد یہاں سے بن رہی ہے. اور بھائی آپ بتائیں کہ آپ ایک انٹینشن لفظ ہے، آپ کی انٹینشن کیا تھی؟ آپ کے جو لیڈران تھے حسان نیازی صاحب، آپ کے جو ورکر تھے، آپ کی ساری لیڈرشپ کہہ رہی تھی جلا دو، گراؤ کرو، فلاں کرو، انٹینشن کیا تھی؟ بڑا اچھا ویلڈ کویسچن. انہوں نے تو وہ یہ کہہ رہے تھے، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حد. انٹینشن کیا تھی؟ انٹینشن اگر آپ کی یہ تھی کہ آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انٹینشن اگر آپ کی یہ تھی کہ ہمارا علاقہ کینٹ، اگر ہم کینٹ میں جاتے ہیں آگے پیچھے بھی جاتے ہیں، میں آج بھی 2-3 مرتبہ ہو کر آیا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کینٹ میں جانے کا. بات تو یہ ہے کہ ان کی انٹینشن اور ان کے پہلے کے بیانے، ان کے لیڈرشپ کے بیانے، عمران خان کے بیانیے، ٹھیک ہے. عمران خان کیا کہہ رہا تھا، کیا میسیج دے رہا تھا؟ جو لاوا عمران خان نے پکایا تھا، جو عوام کو اس نے تیار کیا تھا، یہی بات ہم اس کو منع کر رہے تھے. یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب منع کر رہے تھے، یہی زرداری صاحب منع کر رہے تھے. یہی ان کو منع کیا جا رہا تھا کہ ملک کو اس نہج پر نہ لاؤ، ملک کو اس نہج پر نہ لاؤ. لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے کو، اگر کسی وکیل کو کہیں گے کہ وہ جو ڈاکٹر بن جائے، وہ جا کے آپریشن شروع کر دے، تو پھر اس قسم کی غلطیاں ہوں گی. یا جو کوئی ڈاکٹر ہے وہ وکیل بن جائے. اسی طرح ہی ایک ایسے بندے کو جب آپ پلانٹ کر لاتے ہیں، پلانٹ کر کے ان کو لا کر ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ ملک چلا دیں، تو پھر اس قسم کے معاملات ہوں گے نا کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے جو ہے نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میری حکومت جو ہے نا مجھے فلاں نے مشورہ دیا تھا، پنجاب حکومت جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ سمنیاں توڑ دیں. ٹھیک ہے. اب اس قسم کی جب جو ہے وہ میچور نہیں تھے، وہ ملک کو چلا ہی نہیں سکتے تھے، اور عوام میں انہوں نے وہ تبدیلی کہتے تھے، تبدیلی لائیں گے. یہ ملک میں تبدیلی آ گئی ہے کہ آج غریب جو ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا. آج جو ہے جو مڈل کلاس ہے وہ تو بالکل مر گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے تھے نیا پاکستان، جو وہ کہتا تھا، ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ نیا پاکستان کیا کر رہا ہے، کیا کرے گا، لیکن وہ نیا پاکستان کا جو وہ نعرہ لگاتا تھا اس کی ایک سوچ تھی. اس سوچ میں اس نے وہ پورا اتر آیا کہ ہم کہتے تھے نیا پاکستان. وہ کون سا نیا پاکستان ہوگا؟ وہ نیا پاکستان آج پوچھیں، ہم لوگوں سے پوچھیں، ہم جو ہے نا لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں نا شاہد صاحب، پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں نا. آپ نے باقی پولیٹیکل غصہ آپ کا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ جیالے ہیں اور جیالوں کو روکا نہیں جا سکتا ویسے، لیکن بہرحال جو پوائنٹ کی بات ہے، پوائنٹ کی بات ہی میں نے پہلے بتائی ہے. انٹینشن میں نے تو انٹینشن بتائی ہے، میں نے تو قانون کی اور پوائنٹ کی بات بتائی ہے، لیکن وہ بات باقی ساری اس کے ساتھ کنیکٹ ہے کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا. اور آپ کے اور بھی سوشل میڈیا پر حسان نیازی کیا کر رہا ہے، اس کی یاسمین راشد جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. آپ نے گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ پیسے جو ہیں وہ آپ نے گاڑیوں کو پیسے دیے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے. آپ نے ڈنڈے سوٹے وہ ساری چیزیں وہ ان کی ساری طے شدہ چیزیں تھیں، اور یہ ایک میسج دینا چاہتے تھے. اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے، اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو یہ وہ حال کرنا چاہ رہے تھے کہ عوام کو فوج کے ساتھ لڑانا چاہ رہے تھے. یہ تو وہ چاہ رہے تھے کہ کامیاب ہو جاتے تو خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آ جاتے اس کے ذریعے. یہ خان صاحب کی بس ایک ہی ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں
تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں کہ جناب فوج کے ساتھ بھی ہم ٹھیک ہیں, عدلیہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں, ایک پیج پہ جب وہ اقتدار میں ہو, جب اقتدار سے جائے تو سب کچھ خراب ہے. سر آپس کی بات ہے. ویسے زرداری صاحب بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دے کے دبئی نکل گئے تھے. زرداری صاحب آتے ہیں تو وہ فیس کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اداروں پہ ہم ہمیشہ غریب رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ فیس کیا ہے, فیس کر کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اچھا چلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. سر پوائنٹ علی جعفری آپ ایک سینئر وکیل ہیں, سمجھتے ہیں. اب آگی بات انٹینشن کی. آپ کور کمانڈر ہاؤس جب جا رہے تھے یا جناح ہاؤس جب جا رہے تھے, ظاہر ہے تسی انہوں کوئی چمن چٹن تے نہیں جا رہے سو, یا کوئی سلام کریں یا پھول چڑھانتے نہیں جا رہے سو, پائیں ڈنڈے پھڑے ہوئے سی, تسی اتنے اوہو کچھ کرن جا رہے سو جو سنم جاوید اور باقی لوگ کہہ رہے تھے. تو آپ کرنے کیا جا رہے تھے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, لیڈر لیس کراؤڈ تھا. جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یاسمین راشد تھی وہاں پہ, وہ تو واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ روک رہی تھی لوگوں کو. لیکن ایک چیز میں کہوں گا, لجا کون رہا تھا نجم بھائی, میں ایک چیز کہوں گا, 25 مئی 2022 کے بعد آپ دیکھیں 1 سال پورا لگا ہے. جس طرح سے آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے, جتنے کیسز آپ نے عمران خان کے اوپر بنائے ہیں, صحیح 71 سال اس بندے کی, فرد جرم عائد ہو گئی, 71 سال اس بندے کی عمر ہے, اور 1 سال پہلے تک 70 سال تک اس کے اوپر ایک کیس نہیں تھا. 70 سے 71 برس کا ہونے میں اس کے اوپر 200 کیس آپ نے کر دیے. پھر جس طرح سے مارچ میں روزانہ بیان اس قسم کے دیتے رہے, ہر روز ایک بیان دیتے تھے, ہر روز ایک پرچہ ہو جاتا تھا. نو دیکھیں میری بات سن, جس طرح بیان تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا دیے گئے ہیں. یہاں پہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, میمو گیٹ سکینڈل, پتہ نہیں کیا کیا آیا. جن چیزوں کو درگزر کرنا ہوتا ہے وہاں پہ مقتدر حلقے ان کو درگزر کر دیتے ہیں. سر دیکھیں, میر جعفر میر صادق وہ کہتے رہے, میر جعفر میر صادق وہ کہتے رہے, ڈرٹی ہیری وہ کہتے رہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. دیکھیں خان صاحب, جب آپ ایک دن میں 6 دفعہ بیان دیں گے 6 دفعہ پرچہ ہو جائے گا بھائی جان. میاں صاحب کی گجرانوالے والی تقریر جس کے بعد پابندی لگا دی گئی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں جب ایک عمران خان ایک لیڈر ہے, جو چیز وہ فارمر پرائم منسٹر ہے, جو چیزیں اس نے دیکھی ہیں وہ اگر ان کو ایکسپریس کر رہا ہے, لیکن وہ کسی کا نام نہیں لے رہا. میر جعفر میر صادق انہوں نے بعد میں اس کو ایکسپلین کیا, انہوں نے بعد میں ایکسپلین کیا کہ میں پی ڈی ایم کے لیڈرز کو کہتا ہوں, یہ انہوں نے یہ خود عمران خان صاحب نے ایکسپلین کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 1 سال آپ نے جس طرح سے آگ میں سے گزارا عمران خان کو اور اس کی جماعت کو. یہ وہ غریب چند بچے ہیں, یہ جو 100-150 بچے ہیں نا, کسی کا باپ موٹر سائیکل مکینک ہے جس کا میں نے ٹرائل کیا ہے, کسی کا باپ ریڈی لگاتا ہے, کسی کا باپ سبزی بیچتا ہے. یقین مانیے گا, جو میں ایک بات یہاں پہ اگر آپ اجازت دے تو کہہ دوں, کہہ دیں. فواد چودھری, فرق حبیب, یہ وہ لوگ تھے جو تیلے دینے والے تھے, یہ تو ڈرائی کلین ہو گئے ہیں. اصل تو میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو لے جانے والے کون تھے, آپ کہہ رہے ہیں یہ فرق حبیب اور فواد چودھری, اصل بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اصل دیکھیں, ایک منٹ ایڈمٹ ہر ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی جان. اصل میں دیکھیں, عمران خان کی ایک تقریر بتا دیں مجھے فوج کے خلاف. عمران خان نے جو فوج کی عزت کی, عمران خان نے جو فوج کو عزت دی, وہ ایک مثال ہے. یہاں پہ پرائم منسٹر ملتے تھے, اس طرف پرائم منسٹر بیٹھا, ٹیبل کے سامنے آرمی چیف آگے بیٹھتا تھا. عمران خان کے دور میں 2 چیئرز ایسے لگائی جاتی تھی, وہ چیف آف آرمی صاحب بیٹھ رہا ہے, یہ عمران خان بیٹھ رہا ہے. جو اس نے میسیجز دیے ہیں فوج کی عزت کو لے کے, اور جو اس نے فوج کا بیانیہ بنایا ہے. لیکن دیکھیں آج جس کیس میں اس کو فرد جرم لگائی جا رہی ہے سائفر والی, کیا کوئی اور ملک ہوتا, میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, آپ محب وطن ہیں سارے, کوئی اور ملک ہوتا کہ اس میں کوئی باہر کا ملک مداخلت کرتا, کوئی سازش کرتا ان کے اندرونی معاملات میں, اور کوئی لیڈر اٹھ کے اپنی قوم کو بتاتا, تو یہ جرم تھا. یہ کہاں پہ, یہ کیا آفیشل سیکرٹ میں یہ کہاں پہ آ گیا کہ امریکہ کا وہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اسٹیٹ وے سائفر بھیج رہا ہے, آپ کو میسیج بھیج رہا ہے. اگر آپ کا لیڈر پوری قوم کو بتا رہا ہے, عدالت میں ثابت ہو جائے گا نا, یہ علی جعفری صاحب عدالت میں ثابت ہو جائے گا کہ یہ سازش تھی کہ نہیں تھی. اس سے پہلے ایجنسیاں کہہ چکی ہوئی ہیں کہ سازش تھی کوئی نہیں. اس سے پہلے عدالت, سپریم کورٹ, اس سے پہلے تمام ایجنسیاں کہہ چکی ہیں کوئی سازش نہیں تھی. سائفر پہ اتنے بیانیے بنے, سارے کہہ چکے ہیں نا, ہو جائے گا. اور اب اسی سائفر کو خود مان رہے ہیں, اور اس کو خان صاحب کو اس کے اوپر انہوں نے فرد جرم لگا دیا. دیکھیں اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ فرق حبیب, فواد چودھری وغیرہ وغیرہ کے لوگ تھے, یہ لوگ تھے جو ڈرائی کلین ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو نظریاتی بندہ تھا وہ تو پرامن, اور ان کی تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. علی محمد خان پی ٹی آئی کا نظریاتی اٹھا کے دیکھے تقریریں, شہریار افریدی, آپ نے کیا نہیں کیا اس کے ساتھ.
ان دونوں کے ساتھ. میاں محمود رشید 75 سال عمر ہے, یاسمین راشد کینسر کی مریضہ اندر پڑی ہوئی ہے. سر جی ان کی کالز عمر سرفراز چیمہ, ان کا باقاعدہ طور پہ بیوی جو ہے سر ایویں نہیں چکے انہوں نے, وہ باقاعدہ طور پہ ان کی کالز ٹریس چیمہ تھا 9 مئی کو جناب اس میں یہاں GHQ میں چیمہ تھا. میاں محمود رشید کسی نے دیکھا وہاں پہ؟ یاسمین راشد تو چلو تھی لیکن وہ بھی روک رہی تھی, اندر تو وہ بھی نہیں گئی تھی, روڈ تک تھی. دیکھیں بات یہ ہے سر آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, PTI کے ساتھ جو آپ کو شیرپاؤ برج کراس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. میں I 100% ایگری, لیکن PDM نے اپنے ایک مضموم مقاصد کے لیے جس طرح سے اداروں کو اور PTI کو آپس میں لڑوایا, یار نہ آپ نے مروا دیا, آپ نے ان کو 100%. شرجیل صاحب کیا کیا آپ نے, ان کو بھیج دیا وہاں پہ لڑنے کے لیے. دیکھیں یہ سارا کچھ ہمارا قصور ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ڈرٹی ہیری, وہ بھی ہم نے ان کو بتایا, ان کی قیادت کو بتایا, ان کی قیادت اتنی معصوم ہے عمران خان صاحب, انہوں نے پھر ڈرٹی ہیری کو پورے پاکستان پوری دنیا میں بتاتے پھرے, پھر اپنا اتنا بڑا جلسہ کیا جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب 1 گھنٹے میں پورا جو ہے نا لاہور اکٹھا کر دیتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے لہرایا کہ جناب یہ سائفر ہے. پھر آج وہ عدالت میں کہتے ہیں جناب جج صاحب میں نہیں مانتا, یہ میں نے نہیں کہا. پھر جج صاحب نے کہا چلیں اس پہ فرد جرم لگاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سائفر تھا. اب وہ جج صاحب جناب یہ ان سے مکالمہ کر رہے تھے. تو اس طرح کی یہ باتیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو سر نے پہلے شروع میں بات کی وہ مجھے سوری یاد نہیں رہا جواب دینا, کہ وہ کہہ رہے تھے میاں صاحب, ہمارے میاں صاحب ہیں آئیڈیل پیشی ان کی ہوئی ہے. کل صبح پھر وہ جا رہے ہیں, ابھی وہ آئے ہیں اور پھر صبح ان کی پھر پیشی ہے اسلام آباد, انہوں نے پیش ہونا ہے صبح. تو یہ تو ہمارے میاں صاحب پوری فیملی ان کی بھگت رہی ہے پیشیاں, اور پچھلے ابھی 1 سال میں یہ پرابلم ان کا آ گیا ہے نا کہ پوری پارٹی ختم ہونے لگی ہے. ہم پچھلے 40 سال سے فیس کر رہے ہیں اور الحمدللہ 40 سال سے لگے ہوئے ہیں, 40 سال سے لگے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے مشرف دور سے شروع کر لیں نا, آپ وہ پیچھے لے گئے اس کو. سر مشرف دور سے تو باقاعدہ طور پہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا کام, تو لیکن ابھی تک سے ہم نے ایک لفظ استعمال نہیں ہے یہاں پہ کرتے کہ جی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو یا ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. ہاں یہ بات اچھا ابھی پارٹی خاموش ہے ویسے اس وقت, ابھی تک جو ہے ملٹری کورٹس. سر دوسری بات آپ نے شروع میں اپنے بیانیے میں ایک بات کی تھی پینٹاگون کی, ٹھیک ہے سر, وہ جو پینٹاگون کی بات ہوئی تھی نا وہ تھوڑا سا میں بتا دوں, اس کے بعد پھر آپ آگے اس میں بات میں لے جائیے گا. پینٹاگون کا پرابلم یہ ہوا تھا کہ یہ ایک اٹیک تھا امریکہ کے اوپر, اس کی سوورینٹی کے اوپر اٹیک تھا, اس کی اسٹیٹ پہ اٹیک تھا. صحیح. وہ جو اٹیک ہوا تھا وہ فورنرز نے کیا تھا, وہ فورنرز نے اٹیک کیا تھا, اس کے اوپر ان کا ٹرائلز ہوا تھا. لیکن وہ والا معاملہ ہم یہاں پہ وہ نہیں کر سکتے, اس کی مثال نہیں دے سکتے پینٹاگون کی. یہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. یہاں پہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے اپنے ID کارڈ یہاں کے ہیں, اور یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. سر ریاست پہ ہی ہوا نا, فوج کے جو مظاہر تھے ان پر ہی ہوا. سر دیکھیے اب کیسی بات ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں PTI کو. جی ہاں میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں ان کے ورکرز کو, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ بیچارے معصوم لوگ ہیں. اب ہمارے جو وکیل صاحب ہیں میاں, یہ جو علی جعفری صاحب, یہ بھی معصومیت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کو بھی میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں, کہ دیکھیں جو قانون ہے, قانون کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اپنے آئین اور قانون کی بالادستی کو لے کے جانا ہے. ہم نے کسی بھی قسم کا اس قسم کا کام نہیں کرنا کہ جو کہ ہمارے خلاف ہو, آئین کے خلاف ہو, جو ہماری قوم کے خلاف ہو. کل کو پھر ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں ابھی سر سے بھی میری بات ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی قانون آتا ہے, جب بھی کوئی ججمنٹ آتی ہے, اس پہ بعد میں ہم کھل کے بحث کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوئی تھی, ایک فلاں ججمنٹ میں ایک بات ہوئی تھی, اس ججمنٹ کے تحت اس کو تو ریلیف ملا, مجھے کیوں نہیں ریلیف ملا. ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہم کام کریں, ہم سارے دوست مل کر اس چیز کو امپلیمنٹ کروائیں, نہ کہ ہم یہ کریں کہ غلط قسم کا اگر ایک قانون بنتا ہے اس کو ہم لے کے جائیں. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں پھر ایک اور بات. اچھا آگے چلتے ہیں. آپ کی یہ جو حکومت اس پہ بات کر رہی ہے اپیل کرنے کی, آپ کا یہ خیال ہے کہ اس پر اپیل ہو سکتی ہے, یہ فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں اپیل ہو جائے ٹھیک ہے, میں اس میں یہ نہیں کہہ سکتا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ امکانات کی بات کر رہے ہیں. نہیں امکانات بھی میں اس میں نہیں بات بالکل کر سکتا, کیونکہ یہ بالکل قانونی بات ہے, کیونکہ سپریم کورٹ میں جب جائے گا. نہیں امکان کی بات کریں نا, اب کیا یہ فیصلہ برقرار بھی رہ سکتا ہے, تبدیل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے, ہم کوئی توہین نہیں کر رہے اس میں بھائی. نہیں پتہ کیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس پہ ہوگی بحث, اس پہ ہوگی بحث. جب یہ اپیل ہوگی تو اس پہ باقاعدہ قانونی بحث ہوگی, آئینی بحث ہوگی. اس کے بعد اچھا چلیں چھوڑیں اس کو چھوڑیں. یہ بتائیں میاں نواز شریف کل صبح جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں اور پیش ہو رہے ہیں اور عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں گے. بالکل. اس کے بعد وہ جیل جائیں گے یا گھر آ جائیں گے؟ سر یہ دیکھیں صبح پتہ چلے گا نا. ابھی نہیں پتہ چلے گا سر, صبح عدالت پہ کیس ہے. اچھا نہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب تو یہی کیا گیا کہ تسی گھر جاؤ گے, لیکن مینوں جیل جاندے نظر آ رہے ہیں.
آپ کو جیل جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ تو میاں صاحب تو کیا ہے گیا ہے کہ تسی کار جاؤ گے لیکن آپ کا خیال ہے کہ ہاتھ ہو جانا ہے. ہاں ہو گیا ہاتھ ہو گیا ہونا. ان کو بھی پتا تھا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کیا ہاتھ ہو گیا؟ وہ ان کے چہرہ دیکھا نہیں آپ نے اسٹیج پہ پورے جلسے کے دوران ایک انہوں نے سر وہ جو انہوں نے کتاب سے کبوتر نکالا ہے اس کے علاوہ کیا علی صاحب میں اب اس پہ کراس کروں گا. میں علی صاحب اس پہ کراس کروں گا. میں علی صاحب جس طرح سے اربوں خربوں روپے لگا کے اس کا ایک علی صاحب میں اس پہ کراس کروں گا. لیکن علی صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا آ کے کتاب میں سے کبوتر نکال کے دکھا دیا. علی بھائی معذرت کے ساتھ آپ نے یہاں پر اسی سیٹ پر بیٹھ کے کہا تھا کہ میاں نواز شریف نہیں آ رہے. دیکھیں بس آپ نے کہا تھا میں نے کیا سی 22 تاریخ نو میرا پروگرام چلا دینا کہ میاں نواز شریف نہیں آ رہے اور میاں نواز شریف آ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں اب اگلی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کل میاں نواز شریف نے پکڑے جانا ہے اور جیل چلے جانا ہے. ایک منٹ یار پہلے پچھلا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے سزا یافتہ ہے جیل سے پریشان اس لیے ہیں میاں صاحب اس لیے پریشان ہے کہ جو بیڑا غرق کر دیا نا 3.5 سالوں میں بالکل ہی پاکستان کا بھٹا بٹھا دیا ہے. میاں صاحب نے اپنی تقریر میں یا 2017 کا حوالہ دیا یا 16 ماہ کا دیا جو ان کا بھائی حکمران تھا. عمران خان کے 3.5 سال کا اس نے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے بل دکھائے ہیں انہوں نے جو بل دکھائے ہیں وہ دکھائے ہیں مارچ 2017 کے اور دکھائے اگست 2022 کے جبکہ اپریل 2022 میں حکومت ان کے بھائی کی آ گئی تھی. انہوں نے جتنے چارج شیٹ دی ہے وہ اپنے بھائی کی حکومت کے خلاف دی ہے. اور میں صرف ایک بات کہوں گا کوئی 200 سال بعد آئے ہیں میاں صاحب. 2017 میں پرائم منسٹر تھا تب کون سی شہد کی نہر اور دودھ کے ملک اچھا تھا کیا اچھا تھا. عمران خان جب گیا ہے 8 اپریل تک پیٹرول 150 تھا گھی 350 تھا ہر چیز کنٹرول میں تھی. 1.5 سال کورونا کا 1.5 سال بالکل مرنے کے قریب تھے لوگ. 1.5 سال کورونا کا عمران خان نے گزارا. کوئی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا. میاں نواز شریف آپ کے خیال میں جیل میں جا رہے ہیں 100%. تہاڈا کی خیال ہے میاں صاحب؟ دیکھو سر گل میں نہیں چاہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب جو آئے ہیں جو انہوں نے آ کے ان کا بھائی جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ اس نے دیا تھا کہ جناب وہ ایفیڈیوٹ 50 روپے کے یہ نہیں دیا تھا کہ میاں صاحب آ کے پہلے جلسہ کریں گے پھر سرنڈر ہوں گے. نہیں وہ تو عدالت نے اجازت دی. نہیں سر میری بات نہیں سمجھے. ایفیڈیوٹ اس نے کیا دیا تھا. آپ یہ جلسہ جو کیا گیا ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کو یہ اپنی طاقت شو کروا رہے ہیں؟ کہ عدالت کو اپنی طاقت شو کروا رہے ہیں؟ کروائی انہوں نے. یہ جو لوگوں کو پیسے دے کر پورے ملک سے یہاں پر بلایا گیا ہے یہ اپنی پاور کس کو شو کرائی ہے؟ بھی ان کو تو چاہیے تھا نا قانون کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے قانون نے میری 21 سال کی وکالت ہے میں نے کوئی بھی ایسی میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں جس طرح ان کی یہ جو پری ریسٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. یہ جو یہ جو ملک سے گئے ہیں کوئی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. یہ جو ان کو پروٹوکول مل رہا ہے کہ جناب ان کا جناب تھم امپریشن جو ہے نا وہ ایئرپورٹ پہ لیے جا رہے ہیں کوئی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ پرانی چیزیں ان کے لیے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ وہ انہوں نے آ کے جو جلسہ کیا ہے جو لوگوں کو پیسے دے کر لوگوں کو وہاں پر سوشل میڈیا میں کیا ہے بات یہ کس کو میسج دیا ہے؟ کس کو میسج دیا جی؟ کس کو میسج دیا ہے؟ یہ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک کویسچن ہے. یہ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک قانون نے ان کو ایکسٹرا آرڈر ریلیز ٹھیک ہو گیا. سوال آ گیا نا آپ کا. سوال آ گیا سر. میسج شرجیل سر ایک منٹ کیا عدالت کو میسج ہے یہ؟ کیا یہ عدالت کو میسج ہے یا کن قوتوں کو میسج ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ واپس آ کر جس طریقے سے اس کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا گیا نواز شریف کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا گیا اس کا اس نے مس یوز کیا. مس یوز کیا کرتے ہیں؟ صحیح ہے. فکر ہے شرجیل فکر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سرنڈر ہوتے ہیں عدالتوں میں. سرنڈر ہو کر عدالت نے اجازت دی ہے. عدالت نے اجازت دی ہے. میں سب آپ کی جا رہے ہیں ابھی تو آپ سر ایک منٹ ہونا یہ چاہیے تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پریزنر وین کھڑی ہوتی یا بختردم کھڑی ہوتی. میاں صاحب کو گٹ سے پکڑتے کچھ اور یاد کراتا. میاں صاحب کو گٹ سے پکڑتے جس طرح اشتہاریوں کو پکڑتے ہیں اور ان کو بٹھا دیتے جا کے پریزنر وین میں اور وہ سیدھے جاتے 9 مئی کے واقعے میں جن لوگوں نے کیا ہے وہ جاتے ہیں کورلکھپت لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتا. انتہا ہو گئی ہے. میں پروگرام کے بالکل آخر میں یہ بات ہے کہ ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. ہم کو سر ایک منٹ یہ سب ایک منٹ سر ایک منٹ شرجیل صاحب ایک منٹ
میاں صاحب کل عدالت میں خود کو سرنڈر کر رہے ہیں. میاں صاحب کل جیل جا رہے ہیں یا واپس جاتی عمرہ؟ ایوان وزیر اعظم جا رہے ہیں. جیل جا رہے ہیں. ایوان وزیر اعظم جائیں گے. ایوان وزیر اعظم جائیں گے لیکن تھرو پراپر چینل جائیں گے. کل میاں صاحب کہاں تاحیار نائل ہے سر. ان کی خواہش یہ ہے, ان کی خواہش یہ ہے پروٹیکٹڈ جیل ہے اور وہ کل جیل جا رہے ہیں. نہیں ہوگی, وہ کل جیل جا رہے ہیں اور جب جیل وہ جائیں گے میاں صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا. اب یہ بھی ریکارڈ کر لیجیے گا, یہ بھی ریکارڈ کر کل جیل جا رہے ہیں. ایک انہوں نے صرف شاہد صاحب کل میاں صاحب کتنے جا رہے ہیں؟ سر میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے جڑی پراپر جڑی ریمیڈی ہے نا ان کی جو سر کل میاں صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نہیں اس کے متعلق کچھ کہوں گا. یہ تو دیکھیں نا ایوان وزیر اعظم کا راستہ ان کا, میں اس کے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا قانون کے مطابق ان کو جیل جانا چاہیے. قانون کے مطابق ان کو جیل, کیونکہ ان کی جو ہے نا وہ سزا یافتہ ہے. ایک بات کرنا چاہوں گا, ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جس طرح ابھی ان کو پروٹوکول دیا گیا, سرکاری پروٹوکول میں ایک اشتہاری مجرم کا جلسہ کروایا گیا. کل ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن تھا پی ٹی آئی کا کانہ میں, 123 کے کینڈیڈیٹ ہیں افضال عظیم پہاڑ صاحب. بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اشتہاری چھوٹا سا کنونشن کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ بیل کے اوپر آئے ہیں. چھوٹا سا کنونشن تھا, بیل ہوئی ہے جی. وہ ایک بات ضرور کہوں گا, میری آخری بات جو ہے نا, اور تشریف لانے کے لیے علی جعفری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میاں شاہد عباس صاحب جنہوں نے بھیجا ہے آپ کا خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جنہوں نے بھیجا ہے عمران خان نے بھیجا ہے, یاسمین راشد کی رپورٹ سے وہ باہر گیا ہے, ٹھیک ہے, بھیجنے والے جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ سارے سہولت کار ہیں.